اداس اداس فضا ہے حسین جاتے ہیں، اداس اداس فضا ہے حسین جاتے ہیں، دلوں میں آہ و بکا ہے حسین جاتے ہیں۔ شعر میں پوری توجہ کی تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، دشتے ثبات و عزم ہے دشتے بلا و غم، صبر مسیح و جرت سقراط کی قسم، اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کے قدم، جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، اس سورما کا اسم گرامی حسین، اس سورما کا اسم گرامی کون حسین، کون حسین جو صاحب مزاج نبوت تھا وہ حسین، جو وارث ضمیر رسالت تھا، جو وارث ضمیر رسالت تھا وہ حسین، جو شاہ و خلوتی شاہد قدرت تھا وہ حسین، جس کا وجود فخر مشیت تھا وہ حسین، سانچے میں ڈھالنے کے لیے کائنات کو جو تولتا تھا نو کے نظام پر حیات کو، جو نو کے بہت توجہ جو تولتا تھا نو کے نظام، کون حسین جو ایک نشان تشنہ دہانی تھا وہ حسین، جو ایک نشان تشنہ دہانی تھا وہ حسین، جو خلد کا امیر جوانی تھا وہ حسین، کہ دی پر عرش کی جو نشانی تھا وہ حسین، کہ دی پر عرش کی جو نشانی تھا وہ حسین، جو ایک سنے جدید کا بانی تھا وہ حسین، ارے جس کا لہو تنا تمہیں پنہا لیے ہوئے، ہر بوند میں تانوح کا طوفان لیے ہر بوند، اب یہ جو بیت کا شعر قسم سے پوری توجہ، ہر بوند میں تانوح کا طوفان لیے ہوئے، ہر بوند میں تانوح کا طوفان لیے ہوئے، کون حسین جو کاروان عزم کا رہبر تھا وہ حسین، خود اپنے خون کا جو شناور تھا وہ حسین، خود اپنے خون کا جو شناور تھا حسین، جو کربلا کا داور محشر تھا وہ حسین، جو کربلا کا داور محشر تھا وہ حسین، ارے جس کی نظر پہ شیوائے حق، بہت توجہ، جس کی نظر پہ شیوائے حق کا مدار تھا، ارے جو روح انقلاب کا پروردگار، جو روح انقلاب کا پروردگار تھا، جو روح انقلاب، دیکھیے ہم نے اپنی ساری باتیں کہہ دیں، کچھ مختصر اشعار نظر کرتا رہوں گا، سلسلے کو جوڑنے کے لیے، اشعار کو جو شاعر آپ کے درمیان آئے ان کو جوڑنے کے لیے میں اپنی بات کہتا ہوں، آپ بہت ہی ادب و احترام سے گزارش گزار ہوں جناب زہیب حسین صاحب سے دیوائیں اور بارگاہ مولا میں رضا نے حضرت پیش کرے، ان کے استقبال کے لیے برترین سلام علیہ محمد۔ کچھ مرتضیٰ کہنے لگے، کچھ تو ہے در کچھ علی، کچھ مرتضیٰ کہنے لگے، کچھ شب ہجرت محمد مصطفیٰ کہنے لگے، ہجرت محمد مصطفیٰ کہنے لگے، ڈرتے ڈرتے ہم نے تو
शब्बत से बड़े वो पेशवाई पाते, शब्बत से बड़े वो पेशवाई पाते, शब्बीर जहाँ की रहनुमाई पाते। पढ़ते अगर औसाफ अली के हिस्से, अब्बास मुसैरी की खुदाई पाते, अब्बास मुसैरी की खुदाई पाते। नारे सलाम। एक मतलब के साथ साथ दुनिया में गम उन्हीं को गले से लगाए हैं, दुनिया में गम उन्हीं को गले से लगाए हैं, जो भी गमे हुसैन से दामन बचाए हैं, भाई वाह वाह वाह। गमे हुसैन से दामन बचाए हैं। और अब्बास नामदार जो मैदान में आए हैं, अब्बास नामदार जो मैदान में आए हैं, रन कांपने लगा है बदक थरथराए हैं। अब्बास नामदार जो मैदान में आए हैं, अब रन कांपने लगा है बदक थरथराए हैं। ये से मुलाहिजा फरमाइए कि अब्बास नामदार ने घर से फुरात तक, अब्बास नामदार ने घर से फुरात तक अबरू से जुल्फ़िकार के जौहर दिखाए हैं, अबरू से जुल्फ़िकार के जौहर दिखाए हैं। और मैदान कारदार में अकबर का जिक्र क्या, मैदान कारदार में अकबर का जिक्र क्या, बेशीर ने लहीनों के छक्के छुड़ाए हैं। वाह। मैदान कारदार में अकबर का जिक्र क्या, बेशीर ने लहीनों के छक्के छुड़ाए हैं। और आखिर शेर, जो धूप में उठाते थे अब्बास का आलम, जो धूप में उठाते थे अब्बास का आलम, मैशर में उन सरों पे तो साए ही साए हैं, महशर में उन सरों पे तो साए ही साए हैं। और मक्ता समाप्त फरमाइए कि मिर्जा मुसालिमे में भी आती है सैयदा, मिर्जा मुसालिमे में भी आती हैं सैयदा, हमने मुसालिमे भी आंसू बहाए हैं, हमने मुसालिमे में भी आंसू बहाए हैं। और दुनिया में गम उन्हीं को गले से लगाए। कि कौन कहता है कि ताकत के लिए मांगा था, कौन कहता है कि ताकत के लिए मांगा था, कौन कहता है शजाअत के लिए मांगा था। बहुत तवज्जो। कौन कहता है कि कौन कहता है कि ताकत के लिए मांगा था, कौन कहता है शजाअत के लिए मांगा था। अरे कौन कहता है कि हैदर ने बहादुर अब्बास अपनी इजहारे शुजाअत के लिए मांगा था। तो जानते थे कि मोहम्मद की अमानत है हुसैन, उस अमानत की हिफाजत के लिए मांगा था, उस अमानत की हिफाजत के लिए मांगा था। आइए मैं एक अशार में जनाब नज़र इमाम साहब से पेश करें कि इस्तकबाल के करीम सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद अहले दिल से कह रही है मुअर्रिख की जुबान, अहले दिल से कह रही है ये मुअर्रिख की जुबान। बादे रसूल किस तरह हुई सरगोशियां, साजिशों के दबे पांव चले कारवां। हाँ उन्हें उनवाज में डूबी पड़ी है कर्म बला, है उसी तवारीख की एक आखिरी कड़ी कर दो। नारे सस्ता नहीं होगा ये मुद्रा था, इसी पे कलाम मैंने तैयार किया पूरा। और बम्बई में यही मुद्रा था ही, मैं किसी वजह से नहीं जा पाया था, लेकिन बहरहाल शेर पाए के शेर हो गए थे तो यही पढ़ देंगे। सतीजा गई थी ना मुंबई, हाजिर नहीं गए थे ना, यही मुद्रा। शादाब ने भी इसी में शेर लिखे थे, हमारे भी शेर इसी में। शेर देखिएगा आपने पढ़ दिया भी नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे। हाँ
صلوات بر محمد و آل محمد. وابستہ ہیں ہم لوگ در آل نبی سے. وابستہ ہیں ہم لوگ در آل نبی سے اور جنت میں بھی جائیں گے اسی بارادری سے. جنت میں بھی جائیں گے اسی بارادری. وابستہ ہیں ہم لوگ در آل جزاک نبی سے اللہ. جنت میں بھی جائیں گے اسی بارادری سے. کیا کہنا بارادری کا؟ مشکل میں مدد ہم نہیں لیتے ہیں کسی سے. مشکل میں مدد ہم نہیں لیتے ہیں کسی سے اور بگڑی کو بنا لیتے ہیں بس نادے علی سے. مشکل میں مدد ہم نہیں لیتے ہیں کسی سے، بگڑی کو بنا لیتے ہیں بس نادے علی سے. کر نہ پایا رد ہوئی حکم پیمبر آج تک. یہ اس کے پیچھے کر نہ پایا رد ہوئی حکم پیمبر آج تک ہے میرے مولا علی کا پہلا نمبر. آج اس کو سفینہ دی کا ڈبونے نہیں دیا. اس کو سفینہ دی کا ڈبونے نہیں دیا اور قاتل جو چاہتا تھا وہ ہونے نہیں دیا. باطل جو چاہتا تھا وہ ہونے نہیں دیا. اور بیعت کو ایسا روندا ہے اظہر حسین نے. بیعت کو ایسا روندا ہے حسین نے کہ انکار نے یزید کو سونے نہیں دیا. یزید کو سونے نہیں دیا. کے نام کے نقطۂ حشیر پر ارے اس نے کبھی کسی کا بھی احسان نہیں لیا. وہ دفن بھی ہوا ہے تو اپنی زمین پر. شبیر ہی کے نام کے نقطۂ حشیر پر اس نے کبھی کسی کا بھی احسان نہیں لیا. وہ دفن بھی ہوا ہے تو اپنی زمین پر. قیامت کا شعر ہے. چند شعر بتا کہ یہ بات جہاد علی اصغر سے کھلی ہے. یہ بات جہاد علی اصغر سے کھلی ہے. باطل کی تباہی کا سبب ایک ہنسی ہے. یہ بات جہاد علی اصغر سے کھلی ہے. باطل کی تباہی کا سبب ایک ہنسی ہے. تو شبیر کی مجلس میں یزیدوں کو نہ ڈھونڈو. شبیر کی مجلس میں یزیدوں کو نہ ڈھونڈو. یہ بھیڑ تو بیعت کے جنازے میں گئی ہے. شبیر کی مجلس میں یزیدوں کو نہ ڈھونڈو. یہ بھیڑ تو بیعت کے جنازے میں گئی ہے. اور سادھے ہیں نشانہ میرے ماتم کے نشاں پر. سادھے ہیں نشانہ میرے ماتم کے نشاں پر. میں خوش ہوں کہ دنیا مجھے پہچان رہی ہے. سادھے ہیں نشانہ میرے ماتم کے نشاں پر. میں خوش ہوں کہ دنیا مجھے پہچان رہی ہے. یہ شعر بطور خاص کہ دو پتے بھی ایک پیڑ کے یکساں نہیں ہوتے. دو پتے بھی ایک پیڑ کے یکساں نہیں ہوتے. زینب ہے مگر فاطمہ عباس علی ہے. زینب ہے مگر فاطمہ عباس علی ہے. اور برچھی علی اکبر کو یہی سوچ کے ماری. بطور خاص برچھی علی اکبر کو یہی سوچ کے ماری. سینے میں ہے دل میں حسین ابن علی ہے. برچھی علی اکبر کو یہی سوچ کے ماری. سینے میں ہے دل میں حسین ابن علی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. بلکہ وہ تو چاہے گا کہ رشد کریں، آگے بڑھیں، ترقی کریں. لیکن جہاں جو معاشرے میں سماج میں تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ہر زمانے میں تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں. یا تو ان کے اندر
رشد کی صفت پائی جاتی ہے، ترقی کی صفت پائی جاتی ہے کہ وہ ترقی کرنا چاہتے ہیں، وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر جمود پایا جاتا ہے کہ وہ آگے نہیں بڑھنا چاہتے بلکہ جہاں ہیں وہیں ٹھہرے رہنا چاہتے ہیں، نئے قدم آگے بڑھیں گے۔ ہاں، ان سے یہ امکان ضرور ہے کہ یہ پستی کی طرف جا سکتے ہیں کہ جن کے اندر جمود پایا جاتا ہے وہ ترقی تو نہیں کرتے لیکن پستی کی طرف جا سکتے ہیں۔ دوسری صرف جو ہے انسانوں کی وہ ہے کہ جو جمود پسند ہوتی ہے، جہاں ہے بس چاہتے وہیں ٹھہرے رہیں، ایک قدم آگے نہیں بڑھنا چاہتے۔ ایسے لوگوں کے لیے روایت میں بھی ہے کہ من صام یوما فہو مغبون، امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ من صام یوما فہو مغبون۔ ایک درود بھیجے محمد علیہ کہ جس کے 2 دن برابر رہیں تو وہ خسارے میں، نقصان میں ہے۔ یعنی آج جو ہم نے کیا وہ کل بھی وہی کیا، آگے نہیں بڑھے، کوئی ترقی نہیں کی تو ہم خسارے میں، نقصان میں ہیں۔ اسلام اور ارشاد معصوم ہم کو بتاتا ہے کہ آگے بڑھنا چاہیے، کبھی جہاں پر ہے وہیں پر ٹھہرے نہیں رہنا چاہیے۔ آج جیسے ہیں کل ویسے نہ ہو بلکہ آج کل اس سے اچھے ہو جائیں۔ تو امام فرما رہے کہ من صام یوما فہو مغبون، جس کے دونوں دن برابر رہے، ایکول رہے تو وہ خسارے میں، نقصان میں۔ ومن کان، اور اس کے بعد میں جملہ ومن کان امسو افضل من اليوم فالموت، کل جو گزر چکا ہے وہ آ گیا، کیونکہ جو کل کیا تھا اس نے آج اس کی تنزلی ہوئی ہے، ترقی نہیں ہوئی ہے۔ تو جب گزشتہ میں ترقی ہو، آج تنزل ہوئی ہے تو پروردگار ایسے انسان کو پسند نہیں کرتا کہ جس کے اندر کمال کے بجائے انحطاط پایا جائے۔ اللہ چاہتا ہے کہ انسان ترقی کرے، جیسا کل تھا آج نہ رہے بلکہ آج اس سے زیادہ اور کل آنے والے کل میں اس سے زیادہ ترقی کرے۔ تو امام فرما رہے کہ جس کا گزشتہ جو ہے آج سے بہتر تھا تو اس کے لیے موت افضل ہے۔ تو اللہ کا منشا بھی یہ ہے کہ انسان ترقی کرے، انسان آگے بڑھے، رشد و کمالات کی منزلوں کو طے کرے۔ جب انسان کو خلق کیا تو اس کو صفات عطا کی کہ جس کے لیے اللہ نے ہر انسان کو جیسی صفات عطا کی۔ بھئی روحانی صفات جو اس کے اندر پائی جاتی ہیں، اس کے اندر برائی سے نفرت اور اچھائی سے دوستی، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی فطرت جس کے اوپر ہر انسان کو خلق کیا گیا۔ تو یہ فطرت لے کر ہر انسان پیدا ہوتا ہے، ہر انسان اس فطرت کو لے کر نہیں، فطرت سالمہ، فطرت اسلامیہ میں پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ فطرت، اگر انسان اس فطرت کو، اس نیچر کو، جس نیچر پر اللہ نے خلق کیا ہے کہ اس کے اندر اچھائیوں سے محبت اس کے اندر پائی جاتی ہے اور برائیوں سے نفرت پائی جاتی ہے۔ کوئی بھی انسان برائی کو اچھا نہیں سمجھتا اور اچھائی کو برا نہیں سمجھتا۔ ہر انسان، جو بچہ ہے، آپ دیکھیے بچے سے آپ پوچھ لیجیے، وہ آپ کو سوال کریے تو جھوٹ نہیں بولے گا بلکہ سچ بولے گا، وہ جھوٹ نہیں بولے۔ ہم اس کو جھوٹ کا عادی بنا دیتے ہیں لیکن وہ فطرتاً جھوٹ نہیں پسند کرتا۔ اسی لیے جب گھر میں آپ جائیے اور کسی سے پوچھے بابا ہے تو وہ یہی پلٹ کے کہتا ہے کہ بابا کہہ رہے ہیں کہ بابا نہیں ہے، یہ بابا کہہ رہے ہیں کہ بابا نہیں ہے، یعنی فطرت یہ کہہ رہی ہے کہ سچ بولو۔ اور یہ معصوم صفت ہوتے بچوں کو اس لیے معصوم کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر وہ فطرت سالمہ پائی جاتی ہے، لیکن یہ تربیت ہوتی ہے، ماحول ہوتا ہے کہ جو بچوں کو اس تربیت سے الگ لے جاتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے، بگاڑ دیتا ہے۔ لیکن اصل میں اللہ نے اسی فطرت پر خلق کیا ہے جس میں اچھائیوں سے محبت ہے اور برائیوں سے نفرت ہے۔ تو خدا نے انسان کو اسی فطرت پر پیدا کیا۔ اب یہ گویا کہا جائے کہ یہاں پہ اسٹارٹنگ ہے، اس کی ابتدا ہے، زندگی کا آغاز۔ جب دنیا میں آیا زندگی کا آغاز، ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں تو زندگی کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے۔ اب اس زندگی کا آغاز جب ہو رہا ہے تو انسان کو ترقی کرنا چاہیے۔ تو جب ترقی کرنا چاہیے تو خدا نے کچھ معیارات بنائے ہوں گے نا، کہ جن معیارات کو انسان اپنا گول بنا لے، اپنا ہدف بنا لے اور ان ہدف کو اپنے نگاہ میں رکھ کر قدم آگے بڑھائے تاکہ جو منشا الہی ہے اس منشا تک انسان پہنچ جائے، اس منشا تک انسان پہنچ جائے۔ منطق میں ایک بات کہی جاتی ہے، ایک ہوتی ہے چیز بالفعل اور ایک ہوتی ہے بالقوت۔ ایک ہوتی ہے چیز بالفعل، ایک ہوتی ہے بالقوت۔ بالفعل یعنی ایک مثال تمہیں کہ درخت کا جو آپ دیکھتے ہیں کوئی درخت، کھجور کا درخت یا آم کا درخت، اس میں جو گٹلی ہوتی ہے، اس گٹلی میں بالقوت
کیا ہے؟ درخت پوشیدہ ہے، بالقوت اس کے اندر ایک درخت پوشیدہ ہے. یہ بالقوت اور بالفعل کو میں وضاحت کر رہا ہوں کہ بالقوت اور بالفعل کیا ہے. ماشاء اللہ حضرات موجود ہیں جانتے ہیں کہ بالقوت اور بالفعل کیا ہے، میں کیا کہنے جا رہا ہوں. تو گٹلی میں، کھجور کی گٹلی میں پورا کھجور پوشیدہ ہے لیکن بالقوت ہے، یعنی اس کے اندر وہ خصوصیات پائی جاتی ہیں کہ یہ درخت بن جائے. گٹلی میں، آم کی گٹلی میں وہ خصوصیات موجود ہیں، وہ عناصر موجود ہیں کہ جو اس کو درخت، آم کا درخت بنا دے، لیکن بالقوت ہے. بالفعل کب ہوگا؟ کہ جب اس کو زمین کے اندر دفنایا جائے گا، پانی ڈالا جائے گا، کھاد ڈالی جائے گی، اور جو اس کا پروسیس ہے، جو اس کے اوپر جو عمل کیا جاتا ہے، ان تمام امور کو انجام دیا جائے گا تو پھر یہ رشد کرنے لگے گا، پودے کی شکل اختیار کرے گا، بعد میں درخت بن جائے گا. تو جب یہ درخت بن کر تیار ہو جائے گا تو کہا جائے گا بالفعل یہ درخت بن گیا، بالفعل یہ درخت بن گیا. ابھی تک بالقوت گٹلی کی شکل میں تھا لیکن تھا اس کے اندر درخت، ابھی صورت نہیں اختیار کی تھی لیکن صرف اس کے اندر شکل موجود تھی، عناصر موجود تھے. یہ بالفعل تب بنا کہ جب اس کو ان امور سے گزارا گیا کہ جس کے لیے ضروری ہے درخت بننے کے لیے. اللہ نے انسان کو صرف ایک صلاحیت نہیں دی ہے. دیکھیں کھجور کے درخت میں صرف کھجور کی گٹلی میں صرف کھجور کا درخت پوشیدہ ہے، آم کی گٹلی میں صرف آم کا درخت پوشیدہ ہے، لیکن خدا نے انسان کو صاحب کمالات بنا کر پیدا کیا ہے. اس کے اندر سارے کمال کے عناصر موجود ہیں. یعنی اگر انسان جو پیدا ہوا ہے، یہ بچہ ہے جو ابھی گہوارے میں ہے، اس کے اندر بالقوت یہ ڈاکٹر بھی ہے، بالقوت یہ خطیب بھی ہے، بالقوت یہ ادیب بھی ہے، بالقوت یہ انجینئر بھی ہے، بالقوت یہ عالم بھی ہے، مجتہد بھی ہے، انجینئر بھی ہے، سائنٹسٹ بھی ہے. ساری چیزیں، ساری صلاحیتیں جو انسان میں ہونا چاہیے، یہ ساری صلاحیتیں لے کر پیدا ہوتا ہے لیکن بالقوت ہے. ان صلاحیتوں کو بالفعل اس فعلیت کی منزل تک پہنچانے کے لیے اب اس کے اوپر جب کام کیا جاتا ہے، جب تربیت دی جاتی ہے، جب سکھایا جاتا ہے، جب تعلیم دی جاتی ہے، جب بچہ تعلیم کے میدان میں قدم رکھتا ہے تو جس تعلیم کو، جس فیلڈ کو، جس میدان کو یہ چن لیتا ہے تو اس میں جب گامزن ہوتا ہے تو بالفعل وہی بننے لگتا ہے. اگر ڈاکٹر بننے کے لیے ڈاکٹری کے میدان میں قدم رکھا تو پھر وہ بالفعل ڈاکٹر بننے لگتا ہے. انجینئر بننے کے لیے قدم رکھا تو پھر بالفعل وہ انجینئر بننے لگتا ہے. جتنا محنت کرتا جائے گا، جتنی محنت و مشقت کرتا جائے گا، اتنا اس منزل ارتقاء تک پہنچتا جائے گا، اتنا اس منزل تک پہنچنے لگے گا. عزیزان گرامی، یہ انسان کی فطرت ہے، یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان خوبیوں سے محبت کرتا ہے، خوبیوں سے اس کو عشق ہے، محبت ہے. اسی لیے آپ کسی بچے کے، کسی نوجوان بچے کے گھر میں کمرے میں چلے جائیے تو وہ بچہ اپنے کمرے میں کسی نہ کسی کی تصویر لگائے رہتا ہے، یا تو کسی فٹ بال پلیئر کی تصویر لگائے ہے، یا کسی کرکٹر کی تصویر لگائے ہے، یا کسی نامور شخصیت کی تصویر لگائے ہے، یا کسی مجتہد کی تصویر. اپنے مزاج کے مطابق جس کو جو پسند کرتا ہے اس کی تصویر لگائے رہتا ہے. یہ تصویر کیوں لگا رہا ہے؟ تصویر اس لیے لگا رہا ہے کیونکہ اس کو یہ پسند ہے اور یہ شخصیت اس فیلڈ میں مہارت رکھتی ہے، اس فیلڈ میں یہ مہارت رکھتی شخصیت، لہٰذا اس شخصیت سے محبت ہے. اس کی تصویر ہم نے اپنے کمرے میں آویزاں کر رکھی ہے. اگر مجتہد سے محبت ہے تو مجتہد کی تصویر، عالم سے محبت ہے تو عالم کی تصویر، کربلا سے محبت ہے تو کربلا کی تصویر ہے. کسی نے جس سے بھی محبت ہے اس کی تصویریں لگایا جاتا ہے. عزیزان گرامی، یہ خوبیاں جو الگ الگ انسانوں کو پسند ہے، یہ فطرت انسان کے مطابق ہے. انسان فطرت ان چیزوں کو پسند کرتا ہے. عزیزان گرامی، یہاں پہ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب انسان کو یہ ساری چیزیں پسند ہیں اور ان سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی ایسا آئیڈیل کریکٹر ہونا چاہیے کہ جس کی تاثیر کر کے وہ اپنے راستے کو طے کرنا شروع کرے، راستے کا آغاز کرے، اس منزل تک پہنچنے کی کوشش کرے. تو یقیناً کوئی ایسی شخصیت تو ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وہ شخصیت نہ ہو کہ جس کے اندر سارے کمالات موجود ہوں تو قدرت اگر یہ کہے کہ نہیں، ہم کو نہیں معلوم تھا کہ انسان کی
انسان کی کوشش اور انسان کے اندر یہ خواہش بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ اس کمال کی منزل تک پہنچ جائے. اگر یہ قدرت ہے کہ نہیں ہمارے پاس کوئی ایسا نمونہ عمل نہیں ہے تو یہ ناممکن ہے، کیونکہ انسان کی خواہش بعد میں پیدا ہوئی. خواہش کو پورا کرنے والی چیزیں پہلے پیدا کیا. پانی کی خواہش بعد میں پیدا ہوئی، پانی کو اللہ نے پہلے پیدا کیا. رزق کی بھوک کی خواہش ہمارے اندر بعد میں پیدا ہوئی. رزق سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ نے رزق کا انتظام پہلے سے کیا. یعنی قدرت کا نظام یہ ہے کہ جو تم خواہش کرو گے اس خواہش سے پہلے اس خواہش کو پورا کرنے والی چیزیں ہم پیدا کر دیں گے، وہ پیدا کر دیں گے. یہ قدرت کا نظام ہے. عزیزان گرامی، جب انسان کے اندر یہ فطرت پائی جاتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں بہت اچھا پلیئر بن جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ بہت بڑا خطیب بن جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ بہت بڑا مجتہد بن جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ بہت بڑا عالم بن جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ بہت بڑا سائنٹسٹ بن جاؤں. یہ انسان کی الگ الگ خواہشات بتانی ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ کوئی ایسی شخصیت تو ہو کہ جس کے اندر سارے کمالات موجود ہوں. یعنی خدا نے اگر یہ کہہ دیا کہ نہیں ایسی کوئی شخصیت نہیں ہے تو پھر خدا کی قدرت پر کہا جائے کہ سوال اٹھے گا پروردگار یہ خواہشات پیدا ہی کیوں کی؟ یہ جو انسان تمنا کر رہا ہے یہ تمنا کرنا بتا رہا ہے کہ تم نے تمنا کی، ہماری خلقت کے نظام کے مطابق پہلے سے وہ چیزیں موجود ہیں، وہ شخصیتیں موجود ہیں. تم تلاش کرو، جس میدان میں قدم رکھنا چاہو گے اس میدان میں تمہارے لیے کارساز نظر آئے گی، انہیں کو تم اپنا ہدف بنا لو گے تو آگے بڑھتے چلے جاؤ گے. ایک سوال بھیجیے. تو اس کا مطلب جو انسان کی خواہشات ہیں کہ الگ الگ انسان کے اندر جو خوبیاں ہیں اس سے محبت پائی جاتی ہے. تو کیوں نہ ایک ایسا انسان ہو کہ جس کے اندر ساری خوبیاں موجود ہوں کہ جب اس کو ہم اپنا ہدف بنا لیں کہ ہم ایسا بننا چاہتے ہیں. بھائی دیکھیے یہ انسان کے بچپن میں بچوں کے اندر یہ نفسیاتی چیزیں اس کو پہلے سے ڈیولپ کریں. دیکھیں کہ بچے کے اندر کس طرح رجحان پایا جا رہا ہے تاکہ اسی اعتبار سے اس کی تربیت کی جائے. یہ نہیں کہ اس کا رجحان بننا چاہ رہا ہے وہ انجینئر اور اس کو زبردستی ڈاکٹر بنا دیا، یا وہ کھیل کے میدان میں جانا چاہ رہا ہے اس کو جو ہے سائنٹسٹ بنانا چاہ رہے ہیں. تو یہ خلاف فطرت ہے. اللہ ہر انسان کی ہر بچے کی الگ الگ خواہشات ہوتی ہیں، الگ اس کی جو ہے تمنائیں ہوتی ہیں، الگ الگ اس کے جو ہیں وہ ارادے ہوتے ہیں. اسی لیے مولا کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اپنے اعتبار سے نہ پالو، وہ آنے والے زمانے کے لیے ہے، لہٰذا ان کو اس اعتبار سے پالو، اپنے اعتبار سے نہ پالو. کہ ہمارے باپ دادا ہم ایسا کرتے ہیں تم بھی ایسا کرو، آپ کرتے ہوں گے ایسا. لیکن نوجوان بچہ ہے، ابھی نئے زمانے میں قدم رکھا ہے، ٹیکنالوجی آگے ہے، زمانہ آگے ہے، تو اس کو ویسے جینے دیجیے. ہاں نگرانی ضرور رکھیے، نگرانی ضرور رکھیے. درود بھیجے محمد باپ کی ولایت اسی لیے کہتی، ولایت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ نگرانی رکھنا، کہیں غلط راستے میں نہ چلا جائے. لہٰذا اس کو دیکھتے رہے، غور کرتے رہیں اور اس کو آگے بڑھنے دیں جو اس کی خواہشات ہیں. تو عزیزوں جو اس انسان کی خواہشات ہیں اس خواہشات کے اعتبار سے ہر انسان چاہتا ہے کہ کوئی کاش کوئی ایسا کریکٹر ہو کہ جو ہر ایک فیلڈ میں آگے ہو. تو یہ خواہشات انسان کی بتا رہی ہے کہ خدا نے ایسے کریکٹر کو بنایا ہے اور وہ ہمارے سامنے ہیں. تلاش کرنا ہمارا کام ہے. خدا نے خزانے پوشیدہ کیے ہیں، تلاش کرنا انسانوں کا کام ہے. انسانوں نے جب جستجو کی، تلاش کی تو اپنے مقصد تک پہنچ جاتا ہے. جس چیز کو تلاش کرتا ہے اس کو پا لیتا ہے. جو کہا جاتا ہے کہ خدا کو کھوجو تو خدا مل جاتا ہے، تو خدا چاہے دیکھنے میں نہ دکھائی دے لیکن مل ضرور جاتا ہے. اگر خدا کو بھی کھوجے تو خدا کو بھی انسان پا لیتا ہے. امام سے پوچھا کسی نے کہ مولا کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے جس کی عبادت کرتے ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ لم اعبد ربا لم ارہ، میں اس رب کی عبادت نہیں کرتا جس کو میں نے دیکھا نہیں. مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے اس رب کی عبادت نہیں کی، میں اس رب کی عبادت نہیں کرتا جس کو میں نے دیکھا نہیں، لیکن اس چشم بصر سے نہیں دیکھا ہے، چشم بصیرت سے دیکھا.
नारे लड़करानी कह दिया था दूर पर जिसने शकील, जर्रे जर्रे में उसी के हुस्न की तस्वीर है। आप देखिए हर चीज में उसकी तस्वीर नजर आ रही है। कायनात को देखिए, अगर इबरत की निगाह से देखा जाए तो आसमान के सितारे गवाही दे रहे हैं कि खुदा मौजूद है। सितारे और चांद और पूरी कहकशां और जमीन आसमान हर चीज, यानी हमारा वजूद खुद इस बात की गवाही दे रहा है कि खुदा मौजूद है। हमारा हमारी सांस का आमद शुद्ध, ये सब हमारी गवाही दे रहे हैं। हमारों का आंखों का देखना, जबान से बोलना, हरकत करना, ये सब गवाही दे रहे हैं कि खुदा कोई है जो हमको हरकत दे रहा है, कोई तो है हमको हरकत दे रहा है। तो अजीजों, खुदा मौजूद है। इमाम फरमा रहे हैं कि हमने चश्मे बसीरत से देखा है उसको, तो खुदा को चश्मे बसीरत से देखा जा सकता है। तो जब इंसान कोई कोशिश करता है तो उस मकसद को पा लेता है, कि कोशिश करता है। तो अल्लाह ने ऐसे नमूने को बनाया, ऐसी शख्सियतों को बनाया कि वो इंसानों के लिए नमूने अमल बन जाए। अब अगर इंसान कोई ख्वाहिश करता है कि मैं ऐसा बन जाऊं, तो वो ख्वाहिश पूरी करने के लिए उस शख्सियत को पहले से आमादा कर रखा है। और वो शख्सियतें कौन है कि जिनको ये मरहूम कदर सारी साहब अल्लाह उनकी रूह पर रहमतों की बारिश करे। तो वो कहते थे कि यहाँ शैतान से जब कहा गया कि तुम सजदा करो, तो मलाइका से कहा कि सजदा करो, तो शैतान ने सजदा करने से इनकार किया। तो वहाँ पर अल्लाह ने फरमाया कि तुमने सजदा क्यों नहीं किया? हम कुंता मिनल आलीम, सजदा क्यों नहीं किया? क्या तुम आलीम में से हो गए या तुम बड़े लोगों में से हो गए? यानी बड़े लोग कुछ ऐसे थे कि जिनको सजदे का हुक्म नहीं दिया गया। कुछ ऐसी शख्सियतें थी कि जिनको सजदे का हुक्म नहीं दिया गया था। अकुंता मिनल आलीम, क्या तो अपने को उनमें से शुमार करने लगे? तो जो उनको अपने को उनमें से शुमार करने लगेगा तो फिर वो शैतान सिफत हो जाएगा, और तो उनको अपना जैसा बना लेगा। मोहम्मद वाले अपने को अगर उनमें शुमार करेगा तो शैतान सिफत हो जाएगा। और जो कहे कि रसूल हमारे जैसे थे, तो फिर क्या होगा? फिर सितम हो जाएगा, सितम वाला ही सितम हो जाएगा। तो इसका मतलब पहले से शख्सियतें मौजूद थी, और इंसान को ये कहा गया कि देखो इन शख्सियतों की तलाशी करो जब कमालात तक पहुंचोगे। तासूरत इम्कान जहान बूद अली बूद, तासूरत इम्कान जहान बूद अली बूद, ता नक्श जमीन बूद जमान बूद अली बूद, मसजूद मलाइक के शुद्ध आदम जहली बूद, आदम जो या कदले वो मकसूद अली बूद। फारसी का शेर है, मैं तर्जुमा भी कर दूं कि जहां तक सूरत इम्कान जहान है वहां तक अली अली, और जहां तक नक्श जमीन और जमान है वहां अली अली है। ये आदम का सजदा जो कराया था मलाइका को, ये आदम का सजदा नहीं कराया था, बल्कि आदम जो किबला थे मकसूद अली थे। सवाब है इससे बेहतर सवाब है मकसूद अली थे। वो सिफात बरजस्ता सिफात और कमालात जो उनमें पाए जाते थे कि खुद रिसालत माँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं हर जगह ये कहता हूँ कि जब हम अली के फजाइल बयान करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि माज़अल्लाह रसूल की शान में कोई तौहीन कर रहे हैं। खुद रसूल खुदा अगर अली के फजाइल बयान किए जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम अली के फजाइल के साथ साथ रसूल खुदा के फजाइल भी बयान कर रहे हैं, क्योंकि एक ही नूर से है और एक ही नफ्स है। और खुद रिसालत माँ फरमा रहे हैं कि अली अगर आप न होते तो मेरे बाद मोमिनों की शिनाख्त नहीं हो सकती थी। आपके अगर आप न होते तो मेरे बाद मोमिनों की शिनाख्त नहीं हो सकती थी। तो कुछ फजाइल अमीरुल मोमिनीन के लिए छोड़ भी दिए थे ताकि ये बयान करे, और उसके बाद ये दुनिया खुद फैसला कर ले कि जानशीन रसूल हकीकी है कौन। जैसे कि सलूनी का दावा करना रसूल कर सकते थे, लेकिन रिसालत माँ ने सलूनी का दावा नहीं किया, जबकि आपके कल्ब मुबारक पर कुरान नाज़िल हुआ। कल्ब मुबारक पर कुरान नाज़िल होने का मतलब है कि सारा इल्म आपके पास मौजूद है। आपको हक था कि आप ऐलान करते सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, लेकिन आपने ऐलान नहीं किया।
جانتے تھے کہ میرے بعد کیا ہونے والا ہے. تو منصب کو تم چھین سکتے ہو لیکن وہ علم اور وہ حکمت اور جو صفات رسالت ہیں ان کو پہچانوانے کے لیے اور وارث حقیقی کو پہچانوانے کے لیے یہ آپ نے اعلان نہیں کیا بلکہ علی نے اعلان کیا جو چاہے مجھ سے پوچھ لو اس سے قبل کہ تم مجھے کھو دو. ایک سلوات بھیجو. اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین جامع خلقت عطا کیا. یہ سب کے لیے کہ اللہ نے کو انسان کو بہترین جامع خلقت عطا کیا. اب اس کو انسان کو چاہیے کہ ترقی کرے. ترقی کرنے کے لیے ایک اپنا مقصد بنائے کہ ہم کو کس راہ پر چلنا ہے. یہ روحانی صفات دے کر انسان کو بھیجا. اب اس روحانی صفات کو جتنا ڈیولپ کرتا جائے گا, جتنا اس کو کام کرے گا, جتنا اس کو پروان چڑھائے گا ان روحانی صفات کو. بھائی انسان کی خوبی کیا ہے؟ جسم تھوڑی ہے. جسم اگر ہوتا تو جناب آدم کا پتلا بنانے والا سجدہ کرایا جاتا. جسم نہیں تھا بلکہ وہ صفات تھی. ملائکہ کو سجدہ بھی اسی لیے کرایا گیا تاکہ وہ ملائکہ نے جو اعتراض کیا تھا کہ تو ان کو تو بنا رہا ہے کہ جو خوریزی و فساد کریں گے. ملائکہ کی نگاہ میں انسان جو تھا, انسان صفت جو تھا, جو انسان آنے والا تھا, اس کے اندر جو عناصر پائے جاتے تھے اس کا لازمہ یہ تھا کہ خوریزی و فساد کرے. تو وہ ملائکہ مادے کو دیکھ رہے تھے, جو میٹیریل انسان کے اندر تھا اس کو دیکھ رہے تھے. اس کا لازمہ یہ تھا کہ خوریزی و فساد کرے. لیکن اللہ کی نگاہ میں مادہ نہیں ہے. لہٰذا جب جناب آدم کا پتلا بنایا تو کہا کہ لما نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. جب ہم اس کے اندر روح پھونک دیں, یعنی اس پتلے کا سجدہ نہیں کرنا ہے, روح کا جو اس کے کمالات ہیں ان کمالات کا اعتراف کرانے کے لیے یہ ملائکہ تم نے اعتراض کیا تھا اب اعتراف کرو. ابھی اعتراض کیا تھا, کیوں خلق کر رہا؟ اس لیے خلق کر رہا ہوں کہ اس کے اندر جو صفات پائی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے انسان ارتقاء کی منزل پر چڑھے گا تو اتنی بلند منزل پر پہنچ جائے گا قاب قوسین و ادنیٰ کی منزل پر پہنچ جائے گا. لیکن ہر کس و ناقص اس منزل پر نہیں پہنچ سکتا. ہر انسان ترقی نہیں کر سکتا. وہ وہی ترقی کرے گا, وہی انسان بنے گا جو ان کی تعصیب کرے گا. اور جس نے ان کی تعصیب کرنے سے انکار کیا تم رددناہ اسفل سافلین کا مزاج بن جائے گا کہ وہ اسفل سافلین طرف. ورنہ خدا کیا یہ چاہتا ہے کہ ہم نے بہترین خلقت دے کر پھر اس کو ہم پلٹا دے پستی کی طرف. اگر آپ بھی کوئی چیز بنائیں گے تو آپ یہ تو نہیں چاہیں گے خراب ہو جائے. آپ اس کو بہت محفوظ جگہ پر رکھیں گے, لوگوں کو دکھائیں گے دیکھیے میں نے بنایا ہے, اور بہت اس کو محفوظ جگہ پہ رکھیں, کوئی ان کو غضب نہ پہنچے, کوئی نقصان نہ پہنچے. تو جب انسان کو اللہ بنا رہا ہے تو کیا وہ چاہے گا کہ وہ پستی کی طرف چلا جائے؟ اس نے تو قوانین بنائے ہیں کہ ان قوانین پر عمل کرتے جاؤ گے تو ترقی ملے گی, اور اگر اس پر عمل نہ کیا تو تنزلی ملے گی. تو خدا نہیں چاہتا کہ انسان تنزلی کی طرف جائے. یہ انسان کا اختیار ہے, یہ انسان کا اختیار ہے. اگر اس اختیار کو اللہ کے سپرد کر دے گا, ولی اللہ کے سپرد کر دے گا, اور ولی اللہ کی رہنمائی میں اس کی ولایت کے تحت عمل کرتا جائے گا تو ترقی نصیب ہوگی. اور اگر اس ولایت سے دامن چھڑائے گا تو تنزلی میں جائے گا. درود بھیجیں محمد. ولایت کیا ہے؟ ولایت جو ولایت سلسلہ ولایت چل رہا ہے کہ غیبت میں بھی امام زمانہ نے اپنی امت کو سبق اپنی امت کو 70 سال تک ٹریننگ دی ہے کہ ولایت غیبت میں ہماری تعصیب اور ہماری اطاعت کیسے کرو. درمیان میں ضروری نہیں تھا, آپ چاہتے تو خود بذات خود غیبت میں بھی رہتے اور لوگوں کی مدد بھی کرتے. امام چاہتے تو غیبت میں بھی رہتے اور لوگوں کی اپنے چاہنے والوں کی مدد بھی کرتے, مسائل کو بھی حل کرتے. لیکن مولا یہ کیا ضرورت تھی کہ 70 سال آپ نے 4 نائب مقرر کیے. یہ غیبت صغریٰ میں 4 نائبوں کو مقرر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ امام ایک طرح سے تربیت کر رہے ہیں امت کی کہ دیکھو جب ہم غیبت کبریٰ میں چلے جائیں
تو یہ 4 نائب تو ہم تم کو ٹریننگ کی تربیت کے طور پر دے رہے ہیں کہ ہم سے کس طرح سے رابطہ رکھو. جب غیبت کبریٰ میں ہم غیبت میں چلے جائیں گے، غیبت کبریٰ میں چلے جائیں گے، تو اس زمانے میں بھی ہم سے تمہارا رشتہ ٹوٹنے نہ پائے. لہذا ہمارے تمہارے درمیان ایک رشتہ ولایت قائم رہے گا. وہ ہمارے اور تمہارے درمیان علماء ہوں گے جن کو ہم مقرر کر کے جا رہے ہیں. تو ان علماء کی تعصی میں تم عمل کرتے جانا. اگر ان سے دامن سے وابستہ رہو گے تو محفوظ رہو گے، اور اگر ان کے دامن سے دامن چھڑا لیا تو پھر ختم ہو جاؤ گے. عزیزان گرامی، آج دیکھ رہے ہیں کہ IS داعش جیسی خوفناک تنظیموں نے کس طرح سے حملہ کیا تھا، جس کے اوپر امریکہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم 30 سال پوری دنیا مل کر 30 سال ان سے مقابلہ کریں تب ان کو ہم ختم کر سکتے ہیں. آیت اللہ سیستانی نے ایک فتوے میں گھر بیٹھے ایک فتویٰ دیا، اور 30 سال کیا 3 سال بھی نہ لگے، 3 مہینوں میں صفایا ہو گئے. ولایت ہے یہ. ہمارے علماء کو پروردگار سلامت رکھے، ہمارے اللہ کو سلامت رکھے. آیت اللہ خامنائی، آیت اللہ سیستانی، ہمارے جو علماء ہیں واقعی ان کی سرپرستی میں ہیں. یہ نظام امام بیان بنا کے گئے ہیں کہ جب تک ان کے سائے میں رہو گے تو محفوظ رہو گے. اور یہ آج کی نگاہ نہیں رکھتے، یہ آئندہ 50 سال بعد کی نگاہ رکھتے ہیں. ہم اسی لیے اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں. کہ ہم کو کیوں کرنے کا سوال نہیں ہے، کیوں کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ ہم ابھی کو دیکھ رہے ہیں، یہ 50 سال بعد کو دیکھ رہے ہیں. ہم دشمن کو نہیں پہچانتے، دشمنوں کو پہچانتے ہیں. کیونکہ اس مکتب سے انہوں نے درس لیا ہے کہ جہاں کا تربیت یافتہ بلال ہے، جہاں کا تربیت یافتہ میثم تمار ہے، جہاں جن پر تربیت پاتا ہے تو فضا بن جاتی ہے، جہاں تربیت پاتے ہیں تو جون بن جاتے ہیں. عزیزوں، اسی لیے ہم کربلا میں دیکھتے ہیں کہ کربلا میں جو حسین کے ساتھ آ گئے تھے، جو اس ولایت کے ساتھ آ گئے تھے، جو حسین کے ساتھ تھے، وہ اس ترقی کی راہوں پر گامزن تھے کہ جہاں ان کو کہا جاتا ہے کہ اشرف المخلوقات ہے. اور جہاں حسین سے دامن چھوڑائے ہوئے تھے، نمازی ضرور تھے، روزدار ضرور تھے، لیکن ان عبادتوں کو ان کے منہ پہ مار دیا جائے گا جہاں پر حسین کی محبت نہ ہو. اگر عداوت علی اور عداوت حسین ہے تو پھر ان عبادتوں کا کوئی اعتبار نہیں رہ جاتا. کیونکہ روایات بھری پڑی ہیں اس سلسلے میں کہ جس نے بغض رکھا ان سے اور علی کی محبت، علی کی نفرت رکھی، اور چاہے اس کے بعد کوئی ہو جیسا سونے کا پہاڑ ہو اس کو انفاق کر دے، اور یہاں پہ نوح جیسی عمر پائے عبادت کرے، اور صفا و مروہ کے درمیان مظلومانہ قتل کر دیا جائے. ثم لم یوالی کا یالی لم یشم رائحۃ الجنہ ولم لم یدخل الجنہ ولم یشم رائحۃ الجنہ ولم یدخلها. کہ اگر علی تمہاری نفرت میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور اتنی عبادت کرے گا جیسے نوح کی سی عمر اس کو ملے اور عبادت کو گزار دے، اور کوئی ہو جیسا پہاڑ ہو سونے کا اس کو راہ خدا میں انفاق کر دے، اور صفا و مروہ کے درمیان مظلومانہ قتل کر دیا جائے، اور تمہاری ولایت اور تمہاری محبت نہ رکھتا ہو تو نہ تو جنت میں جا سکے گا نہ جنت کے بوجھ ہوں گے. اس سے بڑھ کر کیا رسالت مآب کا بیان ہے. اب آئیے کربلا میں امام حسین السلام آخری وقت ہے، فوج جفاکار کے سامنے کھڑے ہیں. آپ نے پوچھا کہ فوج جفاکار لوگوں تم ہم کو کیوں قتل کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ امام حسین علیہ السلام کے اوپر جو داغ لگایا تھا، شرح قاضی ملعون نے معاذ اللہ حسین نانا کے دین سے خارج ہو گئے، انہوں نے دین بدل دیا ہے. تو یہ دھبا جو لگایا تھا تو اس دھبے کو، اس داغ کو صاف کرنا تھا. جناب یوسف کو جب رہائی کا پروانہ ملا تو جناب یوسف نے کہا میں ایسے نہیں نکلوں گا، پہلے میں اقرار لے لوں گا کہ جو میرے پر داغ لگایا گیا تھا میری شخصیت کو ختم کرنے کے لیے، پہلے وہ ثابت کرو کہ میں بے گناہ تھا. جب میری بے گناہی ثابت ہوگی تب میں باہر نکلوں گا. یہ معصوم صفت ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے شہادت کے لیے جا رہے ہیں، لیکن پہلے جو آپ کی شخصیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے شخص کو قتل کرنا یہ اور بات ہوتی ہے، شخصیت کو قتل کرنا یہ بہت زیادہ بڑا گناہ ہے اور بہت بڑی. اس لیے کہا جائے کہ کسی پر تہمت نہ لگاؤ، کسی کی غیبت نہ کرو، کیونکہ اس سے شخصیت ختم ہوتی ہے.
لیکن جب شخص ختم ہوتا ہے، شخص کو قتل کر دیا جاتا ہے، تو کم سے کم لوگوں کی ہمدردی رہتی ہے، لوگ آہ ہوا کرتے ہیں. لیکن جب کسی کی شخصیت کو ختم کر دیا جاتا ہے تو پھر لوگوں کی ہمدردی بھی ختم ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں بہت اچھا ہوا ہمارا. امام حسین علیہ السلام نے اقرار لے لیا، کیا میں نے حلال کو حرام کر دیا یا حرام کو حلال کر دیا؟ تو مجھے کیوں مار رہے ہو؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ نہ تو تم نے حلال کو حرام کیا نہ حرام کو حلال کیا. بغض لابی، ہم تمہارے باپ کے بغض میں مارے. عزیزانو، یہ یزیدی حسین کو علی کے بغض میں مارنے آئے. علی اکبر کو بھی اسی لیے مارا. انہوں نے علی اکبر کو بھی مارا اس لیے کہ رسول کی شکیل، یہ رسول کا بیٹا ہے. علی اکبر جو رسول کی شکیل ہے. عزیزان گرامی، حسین کو بھی اسی لیے مار رہے ہیں، اسی لیے شہید کر رہے ہیں کیونکہ علی کا بیٹا ہے. وہ نہیں جانتے کہ یہ حسین کو شہید کر کے اس تنزلی میں چلے جائیں گے، اس کا مزداق بن جائیں گے کہ وہ اسفلا سافلین ثم رددناہ اسفلا سافلین. تو یہ سورہ 3 کی یہ 2 آیتیں جو ہیں، یہ جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفلا سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. گنجائش دی ہے حسین میں. ہے حسین احسن لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا مزداق ہے. ثم رددناہ اسفلا سافلین، یزیدی فوج ہے کہ جو اسفلا سافلین پسترین درجے تک جا رہی ہے، پستی دکھا رہی ہے. مگر ان میں سے کچھ ایسے زندہ ضمیر لوگ ہیں کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کا مصداق بن کر حر بن کر آ جاتے ہیں، جو ہے قید بن کر آ جاتے ہیں. اے مولا، ہم آپ کے ساتھ توبہ کر کے آ رہے ہیں، ایمان لے کر آ رہے ہیں. اب ایمان کے بعد عمل صالح بھی انجام دینا ہے، تو مولا پر ایمان لے آئے. مولا، ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، آپ سے معافی چاہتے ہیں. تو حسین سے معافی مانگی، ایمان لائے، حسین کی ولایت قبول کی، اور اس کے بعد عمل صالح کی منزل ہے. مولا مجھے اجازت دیجیے، میرے بیٹے کو اجازت دیجیے، میں چاہتا ہوں کہ خاک رکھوں میں بولتا رہتا. اس کے بعد بھول جاتے ہیں شہید ہونے. اس بار انصار حسین عزیزانو، زہیر غیر اسی طرح جتنے بھی انصار ہیں حسین کے اوپر اپنی جان نثار کر رہے ہیں. عزیزانو، کربلا کی داستان یہ چند گھنٹوں کی داستان ہے، یہ چند گھنٹوں کا واقعہ ہے، ایک صبح سے لے کے عصر عاشور تک کا واقعہ ہے. لیکن ایک ایسا کارساز، ایک تاریخ ساز واقعہ ہے کہ جس نے قیامت تک کے لیے انسان کو سبق دیا کہ اگر بلندی چاہتے ہو تو حسین کے ساتھ رہو، اور اگر پستی چاہتے ہو تو حسین کا ساتھ چھوڑ دو گے تو سوائے پستی کے اور کوئی چیز دامنگیر نہ ہوگی، ذلت اور خالی دامنگیر ہوگی. عزیزانو، دیکھیے انسان کے حقوق جو ہیں وہ 2 طرح کے حقوق ہیں. ایک انسان کے حقوق پائے جاتے ہیں اور ایک حیوان کے حقوق ہوتے ہیں. کربلا میں سارے حقوق پامال کر دیے گئے تھے. بس یہاں پہ مجلس تمام ہے. کربلا میں سارے حقوق پامال کر دیے گئے تھے. جناب علی اصغر کو لے کر گئے ہیں امام مظلوم میں کربلا. پانی دیکھو اس بچے نے کیا خطا کی ہے. عزیزانو، امام نے اس بچے کو زمین پر رکھ دیا کہ اگر اس سے کوئی خطا ہو گئی ہے تو اس بچے سے کیا خطا ہوئی ہے، آ کے خود پانی پلا دو. لیکن عزیزوں کیا ہوا، ایک تیر چلا، تیر سے ڈوبا. یہ جو جانوروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہربلا ملعون نے وہ تیر مارا علی اصغر کے گلے پر لگا. عزیزانو، میں نے کہا کہ کچھ حقوق ہوتے ہیں جو انسانی حقوق کہلاتے ہیں اور کچھ حقوق ہوتے ہیں جو حیوانی حقوق کہلاتے ہیں. پانی حق کے بشر بھی ہے اور تمام مخلوق کا حق ہے. وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہر چیز کو ہم نے پانی سے حیات بخشی ہے. یعنی پانی انسان کے لیے مائع حیات بھی ہے اور یہ حق کے انسان ہے. پانی کو مانگنے میں کوئی عار نہیں ہے. اگر انسان بھوکا ہوتا ہے تو غیرت دار انسان بھوک کے لیے کھانا نہیں مانگے گا، لیکن اگر پیاسا ہے تو پانی مانگ لے گا. پانی مانگنے میں کوئی عار نہیں، کوئی ذلت نہیں ہے، کیونکہ یہ حق ہے انسان کا. اگر کوئی انسان غیر مسلمان بھی پانی مانگ رہا ہے یا غیر مسلم سے پانی مانگ رہے ہیں تو ہم پانی مانگ رہے ہیں، اگر اسے نہ پلایا تو لوگ کہیں کیسے انسان ہو تم کہ پانی نہیں پلا رہے ہو. یا اگر ہم نے کسی کو اپنے دروازے سے رد کر دیا پانی نہیں پلائیں گے تو سب یہی کہیں گے کہ کیسے انسان، تو اپنے کو انسان کہنے کے لائق نہیں تم، کیونکہ تم پانی نہیں پلا رہے ہو. کیونکہ پانی انسان کا حق ہے، ہر انسان کا حق ہے. اور عزیزانو، حسین اپنے ششمائی کے لیے پانی مانگ لے گئے لیکن علی اصغر کے گلے پہ تیر لگا. عزیزانو، حسین اسی پیاس کے عالم میں شہید کر دیے گئے.
یہ تو حق الناس کو پامال کیا گیا. حق حیوان کیا ہوتا ہے؟ حق حیوان یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھو کبھی کوئی جانور کی اگر لاش پڑی ہوتی ہے تو کوئی بھی انسان کسی بھی مذہب و مسلک کا کیوں نہ ہو وہ اس جانور کی لاش کا بھی احترام کرتا ہے, اپنی گاڑی کو اس کے اوپر سے گزارتا نہیں ہے بلکہ کنارے سے لے کے گزرتا ہے, کیونکہ حیوان کا یہ حق ہے کہ اگر اس کی لاش بھی پڑی ہے, اگر لاش بھی پڑی ہے تو اس کے اوپر سے گاڑی کو نہیں گزارنا ہے. یہ کیسے مسلمان تھے, یہ نواز رسول کا لاشا پڑا ہے. صاحب کہتا ہے ابھی اپنے گھوڑوں سے نہ اترنا, مخصوص طرح سے گھوڑے منگوائے گئے تھے, حسین کے لاشے کو پامال کیا جانا ہے. اداداروں یہ منظر وہ دیکھ رہے تھے, لیکن حسین کا بیٹا ہے جناب زینب ہے, منظر دیکھ رہی ہے کہ حسین کا لاشا پامال کیا جا رہا ہے. ادھر کے گھوڑے ادھر, ادھر کے گھوڑے ادھر. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. إنا لله وإنا إليه راجعون. پروردگار رسول محمد وعلی محمد کے مالک آپ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر. ابو جو بیمار ہیں کو شفا عاجل عطا کر, جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو کامیابی عطا کر, جو نوجوان تجارت کر رہے ہیں ان کی تجارت میں فروغ عطا کر, حلال رزق ہم سب کو عطا کر. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعدیل عطا کر, ہم سب کو امام کے انصار و اعوان میں قرار دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. آخرہ سے گزارش ہے بس ہم توحید کی دعوت کر صاحب خانہ کی مضمون کو اجازت